बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। डैड, आखिर ऐसी भी क्या बात है, आप मुझे उस हवेली में जाने की इजाजत क्यों नहीं देते जो दादा जान ने मेरे नाम कर दी थी? ऐसा क्या राज पोशीदा है वहाँ जो किसी को मालूम नहीं होना चाहिए? मुझसे अब ये खामोशी बर्दाश्त नहीं होती जो अब हवेली का नाम सुनते ही इख्तियार कर लेते हैं। असद हकीकत जानने के लिए बजिद था। मुझसे बहस मत किया करो, एक बार कह तो दिया है कि नहीं जाना तो बस नहीं जाना। दोबारा मेरे सामने हवेली का जिक्र मत करना। दानिश साहिब इतना कहने के बाद अपने कमरे की जानिब चले गए थे। असद और फाइक दो भाई थे, उसकी कोई बहन न थी। असद की पैदाइश के मौका पर वालदा आसिया बेगम वफात पा गई, लेकिन दानिश साहिब ने दूसरी शादी न की। घर में मुलाजमों की फौज थी। जमींदार दानिश साहिब के दोनों बेटों के लिए 4 मुलाजिम हर वक्त मौजूद होते। इसके अलावा ड्राइवर और माली भी महल नुमा कोठी में बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे थे। देहात से शहर में आने के बाद दानिश साहिब की एक परेशानी तो दूर हुई कि अब बेटे बेहतरीन तालीम हासिल कर लेंगे, लेकिन फाइक ने फकत FA के बाद तालीम अधूरी छोड़ी। फाइक की मंगनी बचपन ही से साइमा से कर दी गई थी, जो कि फाइक के चचा अरसलान की बेटी थी। दानिश साहिब का भी फकत एक ही भाई था, अरसलान, जिसे घर वालों की तरफ से बहुत लाड प्यार मिला था। 20 साल की उम्र में फाइक की शादी कर दी गई। तब साइमा की उम्र 18 साल थी। फाइक को अल्लाह ने 2 बेटियों की नेमत से नवाजा। साइमा देहात में रहने की वजह से बस मिडिल तक ही तालीम हासिल कर सकी थी, जबकि दूसरी तरफ असद ने यूनिवर्सिटी से MPA की डिग्री हासिल करने के बाद अपनी क्लास फेलो नरीना से पसंद की शादी की, जिसमें घर वालों की रजामंदी शामिल थी। घर में पैसे की रेल पेल थी, लेकिन असद फारिग बैठने वालों में से नहीं था। असद ने शहर में मौजूद खाली जमीन पर फैक्ट्री तामीर करने का प्रोग्राम बना लिया था। एक बात कहूँ, वादा करें कि आप इनकार नहीं करेंगे, उसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। नरीना की आंखों में आंसू सितारों की तरह चमक रहे थे। जी कहें, क्या चाहिए आपको? प्लीज आंसू मत बहाया करें मोहतरमा, ये मेरे लिए तकलीफ की वजह बनते हैं। असद नरीना के करीब आकर बैठ गया था। आप दूसरी शादी करने, आपको तो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं और 2 साल से हम औलाद की नेमत से महरूम हैं। आपकी खुशी से बढ़कर मुझे और कोई शय अजीज नहीं। नरीना ने अपना सर असद के कंधे पे रखा। मुसलसल बहने वाले आंसू असद की शर्ट तर कर रहे थे। क्या सांसों के बगैर जिंदगी का तस्वर मुमकिन है? क्या चांद चांदनी के बगैर फलक पर जगमगा सकता है? क्या दिल धड़कन से दूरी बर्दाश्त कर सकता है? क्या आंखें बिनाई से महरूम होकर हसीन नज़ारों को खुद में समा सकती हैं? फिर तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे जुदा होकर दूसरी शादी कर सकता हूँ? तुम तो वजह हो मेरे जीने और मुस्कुराने की। असद ने बहुत मोहब्बत से नरीना का हसीन चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया था। असद के लम्स ने नरीना को मजीद कुछ और कहने से रोक दिया और नरीना लबू पर मुस्कुराहट सजाकर ये बात मानने पर मजबूर हो गई, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो कोई बात भी अज़वाजी जिंदगी की रौनकों को मुतासिर नहीं कर सकती। कुर्बत के लम्हात ने नरीना के दिल से तमाम वसवसों को मिटा दिया था। नरीना, मैं फैक्ट्री की तामीर के सिलसिले में चंद रोज के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, मेरी पैकिंग कर दो। असद ने खिड़की से आती हुई सूरज की रोशनी से बेदार होते हुए कहा। आपने मुझे पहले क्यों न बताया? अचानक प्रोग्राम बनाया है कि आपने? नरीना ने हैरत से इस्तफसार किया। अगर पहले बता देता तो तुमने मेरे जाने से पहले तक उदास रहना था। खुश रहा करो यार, असद ने अपने जरूरी कागजात समेटते हुए कहा, जो कि टेबल पर बेतरतीब अंदाज में रखे हुए थे। आप फ्रेश हो जाएं, मैं अभी पैकिंग कर देती हूँ। नरीना बेइख्तियार हंसने पर मजबूर हो गई, लेकिन गमजदा भी थी क्योंकि असद के बगैर वो खुद को अधूरा महसूस करती थी। भाभी, मैं फैक्ट्री के काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा हूँ और वापसी पर अपनी हवेली में भी जाऊंगा। वहाँ देहात में सिग्नल्स न आने की वजह से मैं नरीना और आप सबसे रोज बात ना कर सकूंगा। आपने नरीना का बहुत ख्याल रखना है। मैं वो राज जानकर ही वापस आऊंगा जिसकी वजह से डैड ने देहात छोड़ा। आप डैड को भी बता दीजिएगा। असद ने नीचे आते साथ ही अपनी भाभी साइमा से बात कर ली। लेकिन असद, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? ये तो खुद को मुश्किल में डालने वाली बात है। साइमा के चेहरे पर परेशानी के साए लहरा रहे थे। भाभी, तजस्सुस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आप दुआ करें।
میں فائی کے پاس آ رہا ہوں، اس سے پہلے کہ ڈیڈ آئے میں سفر کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ اسد نے سب سچ بتا دیا۔ فائق سے ملنے کے بعد اسد ڈرائیور کے ساتھ بہت سے خدشات دل میں سمیٹے سفر کے لیے روانہ ہوا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ صحیح سلامت واپس آ بھی سکے گا یا نہیں۔ اسد نے خود کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ فیکٹری کی تعمیر کے متعلق کچھ لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے اسد نے آج اس دیہات میں جانے کا ارادہ کیا جو دانش صاحب نے برسوں پہلے چھوڑ دیا تھا۔ پکی عمارتوں کو پیچھے چھوڑ کر ڈرائیور اسد کو دیہات کی حدود میں لے آیا۔ گاڑی کے پیچھے اب بچے بھاگ رہے تھے۔ یہاں ایسا ہی ہوتا تھا، بس کسی گاڑی پر نظر پڑنے کی دیر ہوتی بچے گاڑی کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے۔ 3 منزلہ حویلی کے ارد گرد گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ اسد حویلی کے اندر داخل ہوتا، قریب بیٹھنے والے ایک بوڑھے شخص کے کہکہے نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ شکار خود شکاری کے پاس آ جائے تب شکاری شکار تو کرے گا، تو خود قتل گاہ کی طرف کھچا چلا آیا ہے۔ جا اندر اور دیکھ، موت تجھے خوش آمدید کہنے کے لیے بے قرار ہے۔ اسی حویلی میں تیری اور تیرے باپ کی قبر بننی چاہیے۔ تجھے قسطوں میں موت ملے گی، اتنی آسانی سے وہ تجھے نہیں چھوڑے گی۔ وہ عمر رسیدہ شخص ان الفاظ کی ادائیگی کے بعد اب خاموش ہوا تھا، مگر آنکھوں میں نفرت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ حویلی میں قدم رکھتے ساتھ ہی اسد کی طبیعت بڑی بوچھل ہوئی۔ ڈرائیور اسی دیہات کا رہائشی تھا۔ وہ گھر سے اپنی بیوی کو بلا کر لایا۔ دونوں نے مل کر اسد کے رہنے کے لیے کمرہ صاف کر کے چمکایا۔ مہمانوں کے لیے مخصوص کمرے کو بھی وہ دونوں میاں بیوی اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ صاحب جی، ناشتہ میرے گھر سے آیا کرے گا، ڈرائیور تاج دین نے کھانے کی ٹیبل صاف کرتے ہوئے کہا، جو کہ پہلے سے ہی فرنیچر کے ساتھ حویلی میں موجود تھی۔ میں ہیوی بریک فاسٹ نہیں کرتا۔ کیک رس ہے میرے پاس، جب ختم ہوں گے منگوا لوں گا۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت مدد کی۔ بس ایک بات کا شکوہ ہے مجھے، اور وہ آپ جانتے ہیں، اسد نے کچھ یاد دلاتے ہوئے کہا۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں صاحب جی، اور جہاں تک سچائی سے آگاہی کی بات ہے تو وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ میں بہت مجبور ہوں، مجھے بڑے صاحب نوکری سے نکال دیں گے۔ میرے چھوٹے بچے میری زندگی ہیں، بڑے صاحب نے کہا۔ اگر میں نے آپ کو رات سے آگاہ کیا تو پھر اچھا نہ ہوگا۔ تاج دین نے اتنا کہنے کے بعد سر جھکا لیا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ بہت مجبور ہیں۔ خیر، اب میں یہاں آ گیا ہوں تو معلوم کر کے ہی جاؤں گا کہ اصل معاملہ ہے کیا۔ اس سوال کا جواب اب میں نے خود ڈھونڈنا ہے۔ اسد کی نگاہ اب تیسری منزل کی جانب تھی۔ ڈرائیور تاج دین اپنی بیوی نسرین کے ساتھ اپنے گھر چلا گیا۔ اسد کو ہر جانب سے تنہائی نے گھیرا۔ شام کے سائے گہرے ہوئے حویلی کا صحن مٹی کا تھا، جبکہ کمرے پکے تھے۔ نیچے 5 کمرے، ایک کچن اور 2 واش روم تھے۔ اتنی بڑی حویلی میں اس طرح اکیلے رہنا بڑی ہمت کی بات تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں روح کا بسیرا تھا جس نے آج تک کسی کو بسنے نہ دیا تھا۔ 5 بار یہ حویلی دانش صاحب نے اپنے جانے والوں کو رہائش کے لیے دی، لیکن ہر بار ایسا خوفناک واقعہ پیش آتا کہ لوگ اپنا سامان چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ بابی، اسد سے پچھلے 4 گھنٹوں سے بات نہیں ہو پائی، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ نرینا بڑی بے بسی سے گویا ہوئی تھی۔ رانجھا 2 روز کے لیے نہیں گیا میری پیاری خیر، اس نے واپسی پر حویلی جانا تھا۔ اسد کہہ کر گیا تھا کہ میں سب کو بتا دوں گا۔ ابھی چچا جان کو بھی بتانا ہے میں نے، اس پر حویلی کا راز فاش ہونے والا ہے۔ اب کچھ وقت تک تمہارا خیال رکھنا میرا کام ہے۔ سائمہ نے ہمت یکجا کرتے ہوئے کہا۔ بھابی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری صبح سے طبیعت خراب ہے، اسد کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نرینا اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر واش روم کی طرف تیزی سے بھاگی۔ ارے کیا ہوا نرینا، کیا آ رہی ہے؟ لگتا ہے کوئی خوشخبری ہے۔ نہیں بھابی، ایسی تو کوئی بات نہیں، بس ذرا چکر آ رہے تھے، میں کچھ دیر تک خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ نرینا نے ٹاول سے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے وضاحت دی۔ نہیں، ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ اسے میرا حکم سمجھو، تم سے بڑی ہوں، تھوڑا بہت حکم تو چلا سکتی ہوں۔ سائمہ نے ڈرائیور کو ہاسپٹل چلنے کا کہا اور نرینا کے ساتھ پیچھے کی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ نرینا کی چیک اپ کے بعد وہی ہوا جو سائمہ نے بتایا تھا۔ جب نرینا کی سماعت میں ماں بننے کی خوشخبری کی آواز آئی تو بے اختیار آنکھیں چھلک پڑی۔ آج ان خوشی کے آنسو میں اسد کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ کون ہے وہاں؟ اسد کو ایک لڑکی کا عکس صحن میں کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ پازیب کی آواز پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ تبھی اچانک اسد کے پاؤں کسی کی مضبوط گرفت میں آئے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی کا سیرا ہوا ہاتھ ہے۔ جب اسد نے اپنا سر نیچے جھکایا تو اس کا اندازہ درست ثابت ہوا۔ جلے ہوئے ہاتھ پر باقاعدہ پھوڑے نکلے تھے۔ ہاتھ سے نکلنے والے خون نے مزید وحشت پھیلا دی تھی۔ اسد کو ایسے محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے چھری کی تیز دھار آلے سے اس کا پاؤں کاٹ دیا ہے۔ چچی جان، اسد چچا کب آئیں گے؟ وہ ہمیں بہت یاد آتے ہیں۔ سائمہ کی بیٹی نازیہ معصومیت سے گویا ہوئی۔
میری گڑیا دعا کرو کہ وہ جلد آ جائیں، میں تو خود بہت پریشان ہوں، نرینا نے بجھے دل کے ساتھ جواب دیا۔ چچی جان، اسد چچا مجھے بے حد پسند ہیں، وہی تو ہمارے ساتھ کھیلتے تھے، اب گھر میں بوریت محسوس ہوتی ہے۔ نازیہ کے بھائی حسن نے سامنے صحن میں پڑے ہوئے فٹ بال کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، انشاءاللہ اسد جلد واپس آ جائیں گے۔ بچوں کو حوصلہ دینے والی نرینا کا اپنا دل کرچیوں کی طرح ٹوٹ گیا تھا۔ کان اسد کی آواز سننے کے لیے ترس گئے تھے۔ اسد کے پاؤں سے مسلسل خون بہہ رہا تھا، درد کی لہر پورے جسم میں سوئی کی طرح چبھ رہی تھی۔ وہ ہاتھ جس نے اسد کے پاؤں کو اپنی گرفت میں لیا تھا اچانک غائب ہو گیا۔ ضروری اشیاء میں اسد اپنے ساتھ ادویات بھی لے کر آیا تھا۔ ڈیٹول لگانے سے جلن میں اضافہ ہو گیا تھا۔ تبھی اسد کی نظر ایک دوپٹے پر پڑی۔ وہ کپڑا دیکھنے میں صاف لگ رہا تھا۔ کونے سے کچھ حصہ پھاڑ کر اسد نے اپنے پاؤں پہ باندھا۔ درد کی شدت میں جیسے ہی کمی آئی، اسد پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ صبح اسد جب نیند سے بیدار ہوا تو اس نے سب سے پہلے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا، لیکن وہاں تو کسی بھی چوٹ کا نام و نشان نہیں تھا اور نہ ہی وہ کپڑا دکھائی دے رہا تھا جسے اسد نے خود اپنے ہاتھوں سے زخم کے ارد گرد باندھا تھا۔ نرینا بیٹی، اسد کی کوئی خبر ملی یا نہیں؟ شاید سگنل کا ایشو ہے، کال نہیں ملتی۔ آیا کیوں نہیں ابھی تک؟ دانش صاحب نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ اصل حویلی گئے ہیں، میں تو خود اضطراب کے سبب رات سے جاگ رہی ہوں، نرینا نے بڑی ادب سے جواب دیا اور آنسو کو بہنے سے روکا۔ بار بار پلکوں کی جھالر سے باہر آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بہت ہی لاپرواہ لڑکا ہے، ایسی حالت میں تو تمہارے ساتھ ہونا چاہیے، میرے لاکھ روکنے کے باوجود اپنی منمانی کر رہا ہے۔ دانش صاحب نے مختصر بات کی، حالانکہ وہ یہ بھی کہنا چاہتے تھے کہ اسد خود ہی اپنی جان کا دشمن بنا، لیکن نرینا کی حالت ایسی نہ تھی کہ اس کے سامنے کوئی ایسی بات کی جائے جو اس کی صحت کے لیے مضر ثابت ہو، کیونکہ کافی سالوں کے بعد وہ ماں کے مقام پر فائز ہونے جا رہی تھی۔ بس یہی وجہ تھی کہ اسد صاحب اپنے غصے پر ضبط کر گئے تھے۔ نیچے صحن میں کافی گرمی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے اسد آج پہلی بار تیسری منزل کی جانب آیا تھا۔ یہاں ایک چارپائی پہلے سے موجود تھی جسے بچھا کر اسد نے آنکھیں بند کی۔ اب بھی مشکل سے 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ اسد کو ایسے لگا کہ فرش پر کوئی کسی کو گھسیٹ رہا ہے۔ اس ڈر کو وہم کا نام قرار دے کر اسد نے پھر سے آنکھیں بند کی، لیکن پھر وہی آواز اسد کے کان سے ٹکرائی۔ اب کی بار اسد کو یقین ہوا کہ واقعی حقیقت میں ایسا ہو رہا ہے۔ کچھ ثانیوں بعد وہ سڑی ہوئی لڑکی اسد کے سامنے آئی اور جسے گھسیٹا جا رہا تھا وہ اسد کا چچا ارسلان تھا۔ چھوڑ دو، یہ کیا کر رہی ہو؟ میرے چچا تو کب کے وفات پا گئے، اسد نے آج پہلی بار اس چڑیل سے بات کی تھی۔ اسے 100 بار ماروں گی پھر بھی سکون نہیں ملے گا۔ اس چڑیل نے اتنا کہنے کے بعد اسد کے چچا ارسلان کے چہرے کو اپنے لمبے ناخنوں سے لہو لخان کیا۔ اسد نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور چند لمحوں بعد جیسے ہی آنکھیں کھولی سامنے کچھ بھی نہ تھا۔ اسد کو ایسے محسوس ہوا جیسے اس نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ نرینا نے سیل فون ہاتھ میں تھام کر اسد کے نمبر پر کال کی تو اتفاق سے بل جا رہی تھی۔ آج سگنل کی بندش مہربان ہو ہی گئی ہم پر، اب میں کچھ اور دن یہاں سکون سے رہ لوں گا۔ کیسے ہو حسین لڑکی؟ اسد نے مسکراتے ہوئے استفسار کیا۔ بہت بری ہوں، نرینا نے روتے ہوئے مختصر سا جواب دیا۔ ارے یار، تم نے اگر رونا بند نہ کیا تو پھر میں تمہیں بھی اسی بھوت بنگلے میں لے آؤں گا۔ اسد نے نرینا کا منہ ٹھیک کرنے کے لیے مذاق کیا۔ آپ باپ بننے والے ہیں، نرینا نے اسد کو بہت بڑی خوشخبری سنائی۔ شکر الحمدللہ، میں بہت زیادہ خوش ہوں مائی بیوٹیفل وائف، اپنا خاص خیال رکھو۔ اسد نے ابھی اپنی بات مکمل ہی کی تھی کہ سیل فون اچانک بند ہو گیا تھا۔ اسد نے پھر سے سیل فون آن کر کے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اب پھر سے سگنل پرابلم شروع ہو گئی تھی۔ اسی دوران اسد کو حویلی کے قریب موجود قبرستان سے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ اسے سنتے ساتھ ہی اسد کو اپنے سر میں درد کی لہر محسوس ہوئی۔ اسد حویلی کے مین گیٹ سے باہر نکل کر اب قبرستان کے قریب پہنچا۔ وہ آواز اب بھی قبرستان میں سے سنائی دے رہی تھی۔ اسد کچھ قبروں کے بیچ میں سے گزرنے کے بعد اب قبرستان کے وسط میں کھڑا ہوا۔ 2 قبروں کے قریب وہی جلی ہوئی لڑکی بیٹھی تھی جسے اسد حویلی میں دیکھتا تھا۔ ایک قبر پر سکینہ بی بی، دوسری قبر پر جاوید نام لکھا ہوا تھا۔ وہ لڑکی جو سر سے پاؤں تک جلی تھی اپنا سر گھٹنوں پر رکھ کر اب تک رو رہی تھی۔ اسد کو احساس ہوا کہ یہاں آ کر اس نے بہت بڑی غلطی کر لی۔ ابھی اسد واپس آنے کے لیے تھوڑا آگے بڑھا ہی تھا کہ اس چڑیل نے اسد کی گردن کو پیچھے سے دبوچا۔ اسد نے اس چڑیل کے ہاتھوں کی مضبوط گرفت کو اپنی گردن سے ہٹانا چاہا لیکن ناکام ہو گیا۔ وہ جلی ہوئی چڑیل اسد کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ تمہارا چچا لاوارثوں کی موت مڑا تھا، قبر نصیب نہیں ہوئی تھی اسے، تمہارے باپ کا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا، میں تم سب کو مار ڈالوں گی۔ وہ جلی ہوئی چڑیل یہ کہتے ہی غائب ہو گئی۔ اسد پیچھے مڑے بغیر حویلی میں آیا اور سوچتا ہی رہ گیا کہ ارسلان چچا نے اس کا کیا بگاڑا تھا۔
اگلی صبح ڈرائیور تاجدین گھر کا بنا ہوا ناشتہ لے کر حویلی میں آیا۔ صاحب جی آپ تو کافی کمزور لگ رہے ہیں، اب روز کھانا میرے گھر سے آیا کرے گا، اور آپ کی گردن پر یہ سرخ لکیریں کیسے پڑ گئی؟ کیا ہوا صاحب جی؟ تاجدین نے تفتیش کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ یہ 5,000 رکھو اور دیکھو، انکار مت کرنا، نہیں تو میں باہر سے ہی کھا لیا کروں گا۔ اور جہاں تک بات اس نشان کی ہے تو میں بس اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ سکینہ بی بی اور جاوید یہ دونوں لوگ کون تھے؟ اس نشان کا تعلق اس سے ہے۔ اسد نے تاجدین کے ہاتھ پر پیسے رکھتے ہوئے ایسا سوال کیا جسے سنتے ساتھ ہی تاجدین حیران و پریشان ہو گیا۔ صاحب جی یہ دونوں میاں بیوی تو بہت سالوں پہلے ہی وفات پا چکے ہیں، کیا آپ قبرستان گئے تھے؟ تاجدین نے اپنی آنکھیں جھکائی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ بری طرح پھنس چکا ہے۔ ٹھیک ہے تاجدین، تم اب جا سکتے ہو، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اسد نے تاجدین کی گھبراہٹ کو بھانپتے ہوئے جانے کی اجازت دے دی۔ کیسے بھائی ہو تم؟ چھوٹا بھائی موت کو گلے لگانے چلا گیا اور تم یہاں سکون سے بیٹھے ہو؟ دانش صاحب فائق سے وضاحت طلب کرنا چاہ رہے تھے۔ ڈیڈ، اسد کہہ کر گیا تھا کہ اس کے پیچھے گھر سے کوئی نہ آئے گا۔ اسد نے ہمیشہ ہی غریبوں کی مدد کی، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ اسد صحیح سلامت واپس آ جائے گا، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ فائق کی بات سے دانش صاحب کو حوصلہ ملا تھا، لیکن یہ افسوس ستا رہا تھا کہ وہ دیہات میں نہیں جا سکتے۔ جو ہی رات کا دوسرا پہر شروع ہوا، اسد کو پھر سے پازیب کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کون ہو تم؟ میں تمہاری مدد کروں گا۔ یوں بھٹکنا چھوڑو، کسی طریقے سے اپنی کہانی مجھ تک پہنچاؤ، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اسد نے یہ سب تیسری منزل کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اصل گڑبڑ وہی ہے۔ پازیب کی آواز آنا بند ہوئی، لیکن ہوا میں مسلسل سرگوشی سی محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی لڑکی سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اگلی صبح اسد کو حویلی کے باہر ایک اجنبی عورت نظر آئی جس کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا۔ اسد نے آنے کا سبب پوچھا تو معلوم ہوا وہ دونوں اسد سے ہی ملنے آئے ہیں۔ اسد دونوں کو حویلی کے اندر لے آیا تھا۔ میں نورین کی دوست ملائکہ ہوں اور یہ میرے شوہر کامران ہے، اس عورت نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتایا۔ کون نورین؟ اسد نے الفاظ پر زور ڈالتے ہوئے پوچھا۔ نورین وہ لڑکی ہے جسے آپ کے چچا ارسلان نے اپنے 2 دوستوں کے ساتھ زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد اسی حویلی میں زندہ جلا دیا۔ نورین دیہات کی سب سے حسین لڑکی تھی۔ ارسلان کی بری نظر نورین نے محسوس کی اور مجھے بھی بتایا کہ اس کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں۔ ہم لڑکیاں اپنی ایک سہیلی کی شادی سے واپس آ رہی تھی، تبھی ارسلان اپنے بدماش دوستوں کے ساتھ جیپ پر آیا اور نورین کو اپنے ساتھ لے گیا۔ میں نے تمہارے گھر کے گیٹ پر بہت بار دستک دی، لیکن تمہارا ابا جانتا تھا کہ میں کیوں آئی ہوں، میرے کسی نے ایک نہ سنے۔ میں نے ہر شخص کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا جو مدد کر سکتا تھا، لیکن اس دن تو جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا۔ حویلی کی پچھلی طرف میری پھولو جیسی خوبصورت دوست کی جلی ہوئی لاش ملی۔ محض 1 سال کے بعد تمہارا چچا ارسلان جب انہی دوستوں کے ہمراہ پہاڑی مقام تک سیر کرنے گیا تو وہی جیپ کھائی میں گری جس پر سوار ہو کر وہ نورین کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ تینوں کی لاش نہیں ملی، بس جیپ کے کچھ حصے ملے جس سے اندازہ لگایا گیا تھا کہ تینوں ابدی نیند سو چکے ہیں۔ ہو سکے تو اپنے والد کو سمجھا کہ سچ سب کے سامنے لے آئیں۔ انہوں نے ہی یہ خبر مشہور کی کہ نورین نے خودکشی کی ہے، حالانکہ یہ قتل تھا، لیکن اس حقیقت پر پردہ ڈال دیا گیا تھا۔ نورین کی والدہ چند دنوں بعد ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ والد بھی زیادہ عرصہ جی نہ سکے۔ نورین اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ یوں ایک خوشحال کرانہ موت کی چادر اوڑھ کر ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ ملائکہ کی بات سننے کے بعد اسد کو بے حد افسوس ہوا۔ آج اسے وہ گہرا راز معلوم ہوا جس کی وجہ سے نورین کی روح اس حویلی میں بھٹک رہی تھی۔ تم واپس آ گئے ہو میرے پیارے بیٹے، یوں اس عمر میں مجھے تنہا کیوں چھوڑ گئے تھے؟ تمہیں تو معلوم ہے تمہارے بغیر مجھے یہ گھر بہت ویران لگتا ہے، دوبارہ ایسے مت کرنا۔ دانش صاحب اسد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بڑی شفقت سے گویا ہوئے۔ اگر آپ کی کوئی بیٹی ہوتی تب آپ کو معلوم ہوتا کہ اگر بیٹی کی عزت کا جنازہ نکل جائے تب کتنی اذیت ملتی ہے۔ زندہ انسانوں کا شمار مردوں میں ہوتا ہے، اگر میری بیٹی کے ساتھ کوئی زیادتی کر کے پھر جلا دے تو کیا آپ ایسے شخص کو معاف کر دیں گے؟ اسد کا موڈ بے حد خراب تھا۔ میرے بچے مجھے معاف کر دو، اللہ نہ کرے تم پر کبھی اتنی کٹھن آزمائش آئے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں کل ہی تمہارے ساتھ دیہات جا کر سب کو جمع کر کے معافی مانگوں گا، بتاؤں گا کہ اس رات جو ہوا اس میں نورین بے قصور تھی۔ دانش صاحب گرگرا کر رو رہے تھے۔ اسد جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوا، نرینا کی شک ووکنا نظروں سے کیے جانے والے سوالات کا مفہوم سمجھ گیا۔ ناراض ہو؟ اسد نے نرینا کو بازو سے تھام کر اپنے قریب کیا۔ بہت زیادہ، نرینا نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ اسد نے نرینا کو اپنے اور قریب کیا۔ اب بیچ میں فاصلہ باقی نہ رہا تھا، اس لیے ماننے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ تھا۔ کیا اب بھی ناراض ہو؟ اسد نے شرارتی لہجے میں پوچھا۔ نہیں،
نرینا کی کھوئی ہوئی مسکراہٹ آج بہت دنوں کے بعد واپس آ گئی تھی۔ اگلے دن اسد اور دانش صاحب صبح سویرے دیہات پہنچے۔ شام 5 بجے دانش صاحب نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ برسوں پہلے اس حویلی میں جو ہوا اس میں ارسلان اور اس کے دوستوں کا ہاتھ شامل تھا۔ بہت سی عورتیں نورین کا ذکر سن کر رو پڑی، کیونکہ جوانی میں اتنی بھیانک موت کا واقعہ کسی بھی انسان کی روح کو کھلا کے رکھ دیتا ہے، وہ تو پھر دیہات کی ذہین اور حسین لڑکی تھی۔ اسی دوران اسد کی نگاہ ہجوم میں موجود ایک لڑکی پر پڑی، نہ جانے کہاں سے اچانک آئی۔ سفید لہنگا، ریشم جیسی حسین زلفیں، ماتھے پر چاند جیسی چمکتی بندیا، ہاتھوں پر لگی مہندی نے حسن و دلکشی کو مزید بڑھا دیا۔ اسد سمجھ گیا کہ یہی نورین ہے۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے نورین نظروں سے اوجھل ہو گئی۔